हाफिजुल्लाह न्याजी साहब, वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया। न्याजियों का बहुत पुराना नाम है, न्याज़ई या न्याज़ई। पश्तूनों की एक बड़ी पुरानी, बल्कि अफ़गानों की एक बहुत बड़ा कबीला है। और कहा जाता है कि आप लोग हिंदुस्तान रेड्स पे आया करते थे हमलावरों के साथ, चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे उसके बाद मोहम्मद गौरी हो, चाहे उसके बाद दिल्ली के सुल्तान जिनको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है उनके साथ, और या फिर मुग़लों के साथ। तो जब आप लोग आते थे अफवाज में भर्ती होके, तो क्या आप मर्सनरी सोल्जर्स हुआ करते थे? ये बड़ी ब्लेजरेंट और वॉरियर रेस थी। पठानों में भी वॉरियर, पठान इटसेल्फ इज अ वॉरियर रेस। जी बिल्कुल। और तो मैं अगर यहाँ पर आपकी कथा कलामी माफ़, क्योंकि आपने मुझसे वादा एक किया था इस इंटरव्यू से पहले कि मैं ऐसा बोलूं कि आप आहिस्ता बोलेंगे वो आप चेक करते रहे और आप क्लियरली बोलेंगे ताकि हमारे नाजरीन आपको समझ सके। आप तो सुन आपको प्रैक्टिस है, लेकिन नाजरीन मैं भी कदी कदी जड़ा है ना गलती कहा जानी है कि आख गया मेरा बिरा ते तुसी जड़ा है ना जरा आहिस्ता आहिस्ता। मैं होले होले बरसा। जी बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो मैं बाबरनामा जब पढ़ रही थी हफीज़ भाई, तो मैंने बाबर की तुज़ुक बाबरी जी तुर्किश में उन्होंने लिखी जी और उसके बड़े तर्जुमे हुए हैं। बहुत। तो मैं जो पेंगुइन में शाया हुआ अंग्रेज़ी का तर्जुमा वो पढ़ रही थी। उसमें मुझे एक मियाँ वाली के बारे में, मेरा अंदाज़ा है कि वो मियाँ वाली इलाके के बारे में बाबर ने लिखा, या अटक के बारे में, कि मैं जब काबुल के पहाड़ों से उतरा और मैंने हिंदुस्तान का रुख किया, तो एक जगह दरियाए सिंध नीला नज़र आया और उसके साथ एक खाकी लहर भी चल रही थी, और वो एक छोटी क्रॉसिंग थी इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। जी। And across the banks of the Indus, I saw an island or land, and there I saw rhinoceros. उन्होंने वहाँ पर उस ज़माने में अटक और मियाँ वाली के इलाके में बहुत गेम थी, बहुत वाइल्ड लाइफ थी, और बाबर कहता है कि वहाँ पर उन्होंने राइनोसरस देखा। होगा मुमकिन है, क्योंकि ये तो मैंने देखा है कि वो जो पता नहीं उनको कुगर थे या पाबंदे थे जिनको क्या कहते हैं, फिर जो हड़याल जिनको एक डेयर्स की एक नस्ल है, बस उसको क्या कहेंगे। और there was plenty of game. अभी तक बल्कि शहनशाह ईरान वहाँ खेलने आए, गेम्स खेलने आए। बाद में अयूब खान जितने फॉरेन गेस्ट आते थे तो यही इन्हीं जगहों पे कालाबाग ही लाते थे। और आप लोगों के भी अगर बुजुर्ग हैं तो उनके चूँकि कॉन्टेक्ट्स वहाँ पे होंगे तो जाते रहे। बिल्कुल। बल्कि इमरान ने इलेक्शन लड़ा ना 2002 में, तो मुझे कहते यार मैं यहाँ पे फॉरेनर को लाऊंगा, एम्बेसडर्स को, और मैं उनको दिखाऊंगा। फिर इमरान ने वहाँ पे, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जिससे जहाँ से जीता इलेक्शन, तो वहाँ पे सारे एम्बेसडर को लेके वहाँ पे बोर्ड्स पे सैर कराई। वो इतने मतलब कि सिंपली वो तो इतने डेज थे और ऐसा आंखें खुली रह गई कि यार ये बड़े महसूस हुए, इतनी खूबसूरत जगह। तो शायद न्याजी वहाँ पर इसलिए सेटल हुए कि वहाँ पर सुना है कि बहुत डेंस जंगल्स थे। फॉर श्योर उन्होंने कहा जैसे नॉमैडिक्स होते हैं या पठान आते थे और सेटल नहीं हो जाते थे जी। पठानों को ओवरऑल चाहे अफगानिस्तान के जितने पठान हैं और खासकर सेंट्रल एशियन के भी जो मंगोल से पहाड़, पानी, ग्रीनरी नज़र आए ना, जंगल, तो ये वहाँ से हिल ही नहीं सके, ये जंगें शुरू कर देते हैं। लेकिन एक और छोटा सा वाक़या बताता जाऊँ क्विकली 2 सेंटेंसेस में। चंगेज़ खान की फ़ौज को कोई 1.5 लाख बंदा चंगेज़ खान की फ़ौज का शाह यल्दरम ने मार दिया था। किसने मार दिया था? शाह यल्दरम ने। चंगेज़ खान बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट था, उसको ट्रैप में ले लिया। खैर उस बेचारे को उसने सारे उसके बंदे मार दिए, तो ये उसके आगे भाग गया। उसने घोड़े के साथ सिंध में छलांग लगा दी, दरिया सिंध में। तो जब उसके तीरंदाज आए जो कि उनका अपना एक था, बड़े माहिर थे, तो चंगेज़ खान ने कहा ये बड़ा डॉक्यूमेंटेड वाक़या है, तो उसने इशारा किया, उसे नहीं कहते ये इस बंदे को जिंदा रहने का हक है, इसको जिंदा रहने का हक है। उसे दरिया है ना, तो उसने देखा पीछे लश्कर है, उसने घोड़ा लेकर दरिया के अंदर डाल दिया। एक और शख्स जिसको जिंदा रहने का हक था, जो आपके जद्दे अमजद हैं और जिन्होंने आप लोगों का, न्याजियों का नाम बहुत रोशन किया, वो थे हैबत खान। और हैबत खान शेरशाह सूरी के साथ थे, उनके कमांडर थे। शेरशाह सूरी के लिए उन्होंने सारा पंजाब भी फतह किया,
انہوں نے کشمیر بھی فتح کیا, بہت بڑا نام, بنگال میں بھی انہوں نے بہت بڑی جنگیں لڑیں, اور میں یہ 1540s کی بات کر رہی ہوں, بالکل آج سے 500 سال پہلے. ٹھیک ہے جی, ان کا مقبرہ ہمایوں کے ساتھ تھا, بالکل انہی کے ساتھ تو یہ سارے نیازی تھے, احمد خان وہ آپ کی آباء و اجداد میں سے. وہی. نیازی صاحب, آپ 1952 میں میاں والی میں پیدا ہوئے. جی. آپ کے گھر میں تعلیم پہ بہت ایمفسس تھا. آپ کے دادا اس زمانے میں ڈاکٹر بنے جب برٹش انڈیا تھا, اور بہت کم لوگ کوالیفائی ہوتے تھے فار دی سول سروسز 19th سینچری میں, یا فار دا پروفیشنز لائک میڈیسن وغیرہ. تو حالانکہ ان کی زمین بھی تھی, تو پھر بھی تعلیم پہ ایمفسس تھا, کیوں؟ بہت زیادہ, آئی ڈونٹ نو, اتنا زیادہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بچوں کو, ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑے تایا تھے جو بڑے جلدی فوج میں چلے گئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ دادا جان کی اسی سختی کی وجہ سے کہ وہ کہتے تھے اگر یہ بندہ جو ہے, بچہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا اور پڑھتا نہیں ہے, یا اس کے مارکس تھوڑے آتے ہیں, اسے کھانا بند کر دو. وہی دادی جان ہمیں بتاتی تھی جی, کہتے وہ تمہارے دادا نے کھانا بند کرا دیا کرتے, لیکن وہ میری پیدائش سے پہلے ان ڈیتھ ہو گئی تھی 1946 میں. ان کی احمد حسن خان برکی کے ساتھ بہت گہری دوستی تھی. احمد حسن خان برکی بستیوں کے تھے, پٹھان جلندر کے, جو وہاں کئی 100 سال پہلے سیٹل ہوئے تھے. اور احمد حسن خان شوکت خانم کے والد تھے, عمران خان کے نانا. بالکل درست. اور آپ کے دادا اور وہ بیسٹ فرینڈس تھے, تو انہوں نے آپ کے چچا اکرام اللہ نیازی اور شوکت خانم کی شادی ارینج کی. جی ایسے ہی ہوا. بالکل درست. ان سے پوچھا بتایا بھی کہ ایسے خود ہی کرتی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا اتفاق ہے کہ میرے دادا جان نے کئی ان کو جو ہے نا بڑے ایک ڈیکوریٹڈ ڈاکٹر تھے. یہاں پہ ایک پلیگ آیا تھا 19 پورے جلندر میں اور ہوشیارپور میں, پورے جس کو کہنا ایسٹ پنجاب میں, اور وہ انہوں نے فائٹ کیا تھا. جس وجہ میرا خیال ہے کہ 1918 میں 20 میں یا 16 ایز اے ڈاکٹر میرے والد صاحب پہلے آدمی ہیں جو میاں والی جا کے سیٹل ہوئے دادا جان کی ڈیتھ کے بعد پراپرٹی کو سنبھالنے کے لیے. آپ کا اور عمران خان کا, کیونکہ آپ پھر چچا زاد بھائی تھے, تو آپ کا بچپن اکٹھا گزرا. آپ میاں والی میں اسکول میں تھے, وہ یہاں ایچسن کالج لاہور میں پڑھتے تھے, تو آپ کا بچپن آپس میں کھیل کود, دوستی یاری. اصل میں اس وقت تو اب بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت بہت زیادہ تھا کہ شادی بیاہ اور پھر آنا جانا, تو اس میں وہ جب بھی آنا تو پھر میرے اس کی ایک ہی ایج گروپ تھا, تو ہم جل کر گئے. کیونکہ وہ میرا خیال ہے آپ سے چند مہینے چھوٹے ہیں. مجھے تقریباً چند مہینے تو نہیں, چند ہفتے کہہ لیں, 6 ہفتے یا 5 ہفتے چھوٹے ہیں. تو وہ بھی 1952 کے پیدائش. وہ 5 اکتوبر, میں 24 اگست. بچپن میں دوستی تھی آپ کی؟ میں اور وہ ایک ہی ایج گروپ کے تھے, تو ننہال میں مجھے ایک دوسرے کی بڑی لائکنگ تھی. مجھے محسوس ہوا کہ کیونکہ میں علیمہ کے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھی, اور عظمیٰ کے ساتھ جو ان کی چھوٹی بہنیں ہیں, کہ اور عمران کو بھی اوبویسلی ہم جانتے تھے کیونکہ وہ ایچسن میں تھے, میرے کزنس وغیرہ کے ساتھ, کہ وہ لوگ اپنے ننہال میں زیادہ گھلے ملے ہوئے تھے, اور اپنے ددھیال کا ان کو اتنا نہیں تھا جتنا ننہال کا ان اے وے ان کے اوپر بہت اثر تھا. میرا خیال ہے کہ چونکہ اتفاق سے ہمارے چچا جان نے اپنا گھر جو ہے اس جگہ بنایا جہاں سارے ان کا ننہال, ہر دوسرا تیسرا گھر, سامنے ان کا ماموں کا گھر, لیفٹ سائڈ پہ خالہ کا گھر, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ وہاں پہ زیادہ ایٹیز ہوتے ہیں. اچھا کیا آپ نے زمان پاک کا ذکر کر دیا, تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو احمد حسن خان صاحب کے بھائی زمان خان سیٹلمنٹ کمشنر تھے, اور ایویکیوئی پراپرٹی ساری ان کے ہاتھ آئی بانٹنے کے لیے. تو میں نے سنا ہے کہ زمان پاک انہوں نے اپنی فیملی میں بانٹا. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آس پاس ان کے گھر تھے سارے, زمان ہندوؤں پاک کے گھر تقریباً پیشتے سوائے 1-2 گھروں کے, میرے خیال زمان خان کا اپنا شاید گھر ہو اور احمد حسن خان کا گھر ہو پہلے سے. یہ اور باقی سارے وہاں کے ساری ہماری پیدائش سے پہلے سے ہے, وہ وہاں سے چلے گئے نہیں ہے. تو جو بات یہ ہے کہ وہاں سے جو ہے نا بہت ساری پراپرٹی جو ایویکیو پراپرٹی ہے, تو وہ بہت سارے رشتہ داروں میں جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے 3-4 کیٹیگریز تھی ان کے ریلیٹیوز کی. تو کچھ کو کرشن نگر میں یا یہ پتہ نہیں اسلام پورہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, وہاں سیٹل کیا. جو لاہور کے ذرا تھوڑے سے اپنی فیملی بہن بھائی تھے یا فرسٹ کزن سے علاقے تھے جی, تو وہ زمان پاک کے اندر 15-20 گھر وہاں مل گئے. آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے یہ بات بھی کی ہے
کہ ویکیوئی پراپرٹی سے ہی پاکستان کے اندر جو یہ حاضہ من فضل ربی والا پہلی کرپشن کی پیدائش، بلکہ پاکستان کو جو کرپشن کے راستے پہ ڈالنا جو ہے نا، ابھی تک یہ چل رہا ہے، لوگوں نے کلیم ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو بہرحال صحیح ہے غلط ہے کہ ہر دفعہ آپ کو ایکسپلینیشن تو دینی پڑتی ہے. لیکن the sins of the fathers should not be visited upon the sons. ان کے نانا اور ان کے نانا کے بھائی کے لیکن تھے وہ بڑے جو نانا تھے، وہ جو ہمارے ہم سنتے ہیں، زمان خان کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن نانا کا اصل میں ہم لوگ ریگولیشن کرائم کو کرائم ہی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھی وہ کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول اپنے گھر. آپ کے چچا زاد بھائی عمران خان بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی بھی تھا، اور میرا خیال ہے کہ آپ حیران ہو گے اگر میں کہوں کہ بچپن میں وہ بزدل تھا. بزدل تھا؟ اور میرا خیال ہے بہت، کیونکہ 2-4 دفعہ ہمارے کوئی لڑائی ہوئی سارا کوئی تو یہ بھاگ کے پرے کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن اب اس کے بعد میں نے دیکھا ہے بڑے ہو کے تو اتنا دلیر ہے کہ بس میرا خیال ہے کہ بہت دلیر ہے. تو وہ بھی کہیں پر آپ کو نظر آیا ہوگا نا کہ یہ پرسنالٹی میں کہاں سے یہ چیزیں آئیں؟ دیکھیں بڑا ایک کچھ چیزوں میں میرا خیال ہے کہ اس کو ڈویڈنڈس اس سے ملے ہیں. 12-13 سال سے ہی وہ پاگلوں کی طرح کرکٹ کریز اس میں آ گیا تھا. مطلب آپ یہ کہیں کہ بلہ جو بچے نہیں ہوتے، میرا بھی شوق تھا کرکٹ کا بہت زیادہ، لیکن وہ بلہ جو ہے وہ ساتھ سلانا نہیں ہوتا جیسے. اچھا، اپنے بلے کو ساتھ سلایا کرتے تھے. تو یہ مطلب کہ ایگزیکٹلی تھا ہو نہ ہو جائے، لیکن اس کیفیت اتنی تھا، بہت تھا. میں اس کو جب بھی ملتا تو مجھے کہتا، اس کو یہ ہوتا تھا پریش کو کریٹ کیسے، تو مجھے ہمیشہ کہتے چلو. میں ابھی انوائنڈ نہیں ہوتا تھا کہ چلو چلیں کرکٹ کھیلیں، اسے چیک کرنے کے لیے کہ کہیں مجھ سے بہتر تو نہیں ہے کوئی. اچھا، یہ کمپیٹیٹو نیچر بھی تھا، بڑی کمپیٹیٹو، بہت کمپیٹیٹو نیچر، ڈیڈیکیٹڈ پڑا تھا. ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو کہ نمایاں ہیں اور جو محسوس ہوتی ہیں، تو وہ بھی وہیں پنپی ہوں گی، بچپن میں ہی پنپی ہوں گی. دیکھیں جی، ایک خود پسندی ہے. دیکھو میں اس کو بلیم نہیں کرتا ہوں. ایک بندہ جو ہے، گواسکر نے جب اس پہ چیپٹر لکھا نا کرکٹ پرنس چارمنگ، تو اس نے کرکٹ پرنس چارمنگ لکھی، تو اس نے جب یہ پہلی دفعہ ٹیم میں گیا تو گواسکر نے اس وقت کا اپنا جو امپریشن دیا، تو اس نے کہا اتنے سینئر پلیئرس تھے، ہماری اچیومنٹس بھی تو آ چکی تھی، کراؤڈ کو یہ پل کرتا. اب اس میں کوئی کرکٹ تو ظاہر نہیں تھی اس وقت. 18 سال میں تو اس بیچارے کو یہ اتنا نالائق کرکٹر تھا کہ یہ ڈراپ ہو رہا تھا. خیر anyway، یہ انٹرویو عمران خان کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے بارے میں ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسکول میاں والی میں کر کے آپ یونیورسٹی گئے، قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ انجینئرنگ پڑھ رہے تھے، اٹ واز دی ارلی 70s، اور آپ کو قائد اعظم یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، پھر آپ ٹیکسلا آ گئے، تو یہ کیا ہوا؟ میں بہت بڑا ایکٹیوسٹ تھا. مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے یونیورسٹی آنا تھا تو میں پریزیڈنٹ تھا، تو اپنے آپ کو بندہ بڑا وہ سمجھتا ہے جی اسٹوڈنٹ لیڈر، تو میں نے کہا نہیں، ہم بھٹو صاحب کو اندر نہیں آنے دیں گے. واٹ اٹریکٹڈ یو ٹو دا جماعت اسلامی؟ کیا وجہ تھی؟ 16 دسمبر 1971 نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. میں نے، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں اس کو کیسے اس کا اپنے آپ کو اس کا علاج کروں، یا اس کو جو ہے اس جو پین کو میں دباؤں. تو میں نے کہا کہ نمازیں شروع کر دو. نمازیں شروع فار نو ریزن، کوئی جماعت جمعیت سے تعلق بہت بعد میں. اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے میرا یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں بڑا لیفٹ لٹریچر میں بہت پڑھ رہا تھا. آپ ایگنوسٹک سے بالکل ایسا تھا کہ آلموسٹ نمازیں پڑھنے لگ پڑے. 16 دسمبر کا سانے نہ ہوتا نا تو میں بہت آگے نکل گیا تھا. والد صاحب آپ سے بہت نالاں تھے کہ تم یہ سیاست مت کرو. وہ کہتے تھے کہ جو آپ یہ جو ہے نا تم اپنا کیریئر تباہ نہ کرو. مجھے خیال تھا کہ یہ تو نیازی صاحب کیا یہ مکافات عمل ہے؟ مکافات عمل ہے، بالکل آپ صحیح طرف جا رہی ہیں. آپ حسان کے ساتھ اتنے ہی نالاں ہیں جتنے آپ کے والد صاحب آپ سے نالاں تھے؟ میرا خیال ہے کہ میں حسان کے ساتھ اگر نالاں ہوں گا تو اس بات میں ہوں گا کہ ماموں کی سیاست کو سپورٹ کرے، لیکن جو مورل ویلیوز ہیں، تمہاری جو سوشل ویلیوز ہیں، وہ عمران نے نسلوں کی تباہ کر کے رکھ دی ہے. چلے اس پہ واپس آئیں گے. پہلے چلتے ہیں 1977 پہ اور پاکستان نیشنل الائنس کی جو موومنٹ چلی
وہاں چلتے ہیں کیونکہ آپ بھٹو صاحب کے حریف تھے. آپ کا پی این اے میں کیا کردار تھا؟ میرا کردار یہ تھا کہ جی جو ہمارا اسٹوڈنٹس کے بغیر وہ حکومت چل نہیں تھی، اور میں ان میں تھا کہ جو ایک جو گروپ جو ساری چیزوں کو آرگنائز کرا تھا، ہمارے سارے جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کا جو گروپ بنا ہوا تھا، تو میں اس گروپ کا بڑا وائٹل ممبر تھا، اور بہت سی جگہوں پہ میں ہی اس کو ہیڈ کر رہا تھا، اور بہت ایک ریچول کے طور پہ اس موومنٹ کو ہم حصہ نہیں لے رہے تھے، چلا رہے تھے. کچھ آپ کو پیچھے سے بھی امداد آ رہی تھی پی این اے موومنٹ چلانے کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ مشہور تو یہی ہے. نہیں، یہ بات میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انسان جو ہماری عمر میں پہنچتا ہے تو بندے کو جو ہے نا سچ بولنے میں ڈفیکلٹی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت کئی کمپلشن ہوتی ہیں کہ یار میں جو ایک مجرمانہ کام ہوا ہے، لیکن میں یہ بات تب بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کے پاس اگر ہمارے اس میں سے کسی کے پاس نئی گاڑی آ گئی ہے، میں نام جان کے نہیں لے رہا ہوں، تو کس نے دی تھی آپ کو؟ ہمارے پاس اگر آپ میں سے کسی کے پاس میں نے گرنیڈ دیکھے تھے، یہ میں نے کالم لکھا تھا، تو میں نے کہا جی میں ان سب کو کہہ رہا ہوں کہ پلیز بتاتے جائیں وہ گرنیڈ کہاں سے آئے تھے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی مولوی طفیل اس وقت جو امیر جماعت اسلامی تھے، آپ کی اور ان کی بہت قربت تھی، اور آپ نے کئی جگہ پر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی کوئی کوآرڈینیشن وغیرہ وہ بھی کی، کچھ گو بٹوین. میری ضیاء الحق کے ساتھ ویسے ڈائریکٹ ہو گئی تھی، اس کی بڑے اتفاق ہے. اور وہ جب آرمی چیف تھے تو اس کے میرے پاس انوار الحق صاحب آئے، تو مجھے آپ کے پاس انوار الحق آئے، ان سے مجھے ضیاء الحق کے چھوٹے بیٹے میرے میاں والی کے جو دوست ہیں نا، جو کہ ان کے ساتھ میڈیکل کالج پڑھتے تھے، تو وہ لے کے آتے رہے. اچانک 76 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم راولپنڈی میں ایک میچ کھیلنا تھا، 3 days فرسٹ کلاس میچ، تو عمران آیا ہوا تھا، تو فلش میں ٹھہرا ہوا تھا. تو میرے پاس انہوں نے کہا جی اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے تو آپ نے ہمیں عمران سے ملوانا ہے. 1976 میں جب آرمی چیف تھے، تو اس سے میرے تھوڑا سا، لیکن اس کے بعد میں ضیاء الحق صاحب نے میں عجیب لگتی ہے، لیکن بڑی بڑی میٹنگ میں گیا تو وہاں سارے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں. جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں کہ اب نہیں صاحب آپ بتائیں، یہاں تو کسی کو نہیں پتا. اب میں ایک بندہ جو 22-23 سال کا بندہ بیٹھے ان کے درمیان میں، اور ان کو بتا رہا ہے جی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور بندے کو ہوتا نہیں کہ چلو یار میرے پہ آئی گئی ہے تو حفیظ اللہ خان اب نبھاؤ نہیں، اب یہ نہیں پتہ چلنے دینا کہ آپ خالی ہو، فارغ ہو، بتاؤ تو بتایا. لیکن آپ کا تعلق جو بتایا، اچھا پھر وہ اتنے قائل ہو گئے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا تو مجھے کہیں اس کو میٹنگ میں بلاؤ. جنرل ضیاء الحق بڑا تیز آدمی تھا، اس نے بہت کیلکولیٹڈ کام کیا ہے، اور یہ مجھے ہائنڈ سائڈ میں پتہ چلا. اس وقت میں اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پایا. میرا وہ خیر اس سے تعلق اس وجہ سے نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ جی بھٹو نے جو عمران کر رہا ہے نا اپوزیشن کے ساتھ، آپ تو اس کا ٹیسٹ کر چکے ہو ان اے وے. حقیقت یہ ہے کہ بھٹو نے اپنے مخالفین کے لیے کوئی چوائس چھوڑی نہیں تھی، کوئی رستہ نہیں چھوڑا کہ وہ اس کو مار دیں. یہ انفارچونیٹ کہانی ہے. مجھے اگر مجھے وہ اس وقت کہتا ہے کہ تم بھٹو کو بھائی قتل کرو، تو میں یہ صرف آپ کو ایک بتانے کے لیے کہ اتنی، کیونکہ یا آپ مر رہے تھے یا آپ کے حریف مر رہے تھے، یا پھر آپ اس کو مارے. اس کے 1979 کا جو سانحہ ہوا، بھٹو صاحب کی جو ہینگنگ ہوئی، اس میں آپ اپنا کوئی کردار سمجھتے ہیں؟ اس میں آپ نے اگر کوئی فیسیلیٹیشن یا آپ نے انکریجمنٹ یا آپ نے ضیاء الحق کے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کتنے قریب تھے، آپ جماعت اسلامی کے بہت قریب تھے، مولوی طفیل صاحب بھی آپ کی بہت سنتے تھے، جرنیل بھی آپ کی بہت سنتے تھے، آپ نے اس وقت کہا ان کو کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہو جائے گا، یہ مت کیجئے، کیونکہ پلاننگ تو وہی تھی. جو اس وقت کنڈیشنز تھی نا، اس کے تناظر میں اب وہی ویریبلز آپ کو وہاں رکھنے ہوں گے انالیسس کرنے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ذرا برابر افسوس نہیں ہوا تھا. آپ کو ذرا برابر افسوس نہیں ہوا بھٹو کی ہینگنگ پہ؟ یہ ویری انفارچونیٹ. لیکن اس وقت آپ مجھ سے پوچھے نا، اب مجھے پوچھے تو میں کہوں گا نہیں، اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. بھٹو صاحب کے وقت میں ہماری زندگی جو تھی نا اجیرن تھی، اتنا عذاب دیا، اتنا عذاب. خیر، جوڈیشل مرڈر واز ایبسلیوٹلی انجسٹیفائڈ، اور وہ کئی دہائیوں کے بعد اب سپریم کورٹ نے بھی ریکٹیفائی ہو گیا، اس کو ریکٹیفائی کیا تاریخ کو.
لیکن ایک منافقوں کی جو سیاست کا طرز عمل شروع ہوا اس وقت سے وہ آج بھی پاکستان میں رائج ہے، اور یہ ایک دائیں بازو کی سیاست کا ایک ٹریڈ مارک بن گیا. میں حقیقت بتاؤں آپ کو کہ پالیٹکس کو ڈیمیج بھٹو نے کیا ہے. میں 1986 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، سعودی عربیہ میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا جنرل صاحب مجھے 2-3 کوشچن کرنے ہیں، مرضی ہے جواب دیں مرضی نہیں. تو میں نے کہا جب آپ ماشاء لگا رہے تھے تو واز یو فیئرفل؟ کہتا ہے بس لیٹ. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. آپ ٹیکسس یونیورسٹی جاتے ہیں اور انجینئرنگ پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ جب گریجویٹ کرتے ہیں ود این ایم ایس سی تو آپ کو فوراً سعودی عربیہ میں نوکری مل جاتی ہے اور آپ وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن اس دوران 1981 میں آپ عمران خان صاحب کی چھوٹی بہن رانی سے بیائے جاتے ہیں. میرا نکاح ہو گیا تھا جب میں 1975. چلے 81 میں رخصتی ہوئی جی. اور رانی آپ کے ساتھ پھر امریکہ پہ جہاں پڑھ رہے تھے وہاں چلی گئیں، وہاں سے آپ دونوں سعودی عربیہ چلے گئے. تو یہ آپ کی شادی جو آپ کی کزن سے ہوئی یہ کس نے کروائی؟ اصل بچوں کے رشتوں میں میرے والد صاحب نے بھی والدہ کو بڑا فری ہینڈ دیا ہوا تھا. تو شوکت خانم آپ کی چچی تھیں، آپ کی ساس بھی تھیں. یہ بتائیے وہ کیسی خاتون تھیں؟ گریٹ لیڈی. آئی کوڈ سے کوئی 6 بچوں میں سے 5 بچوں میں سے ایک بھی نہیں ہے ان کی طرح، ان کی اس لیول کا نہیں ہے. میں یہ کہنا کہ جی وہ کوئی ان میں 18 خوبی ہوں گی، عمران میں اپنی بھی بڑی خوبی ہے. سنا ہے کہ ان کے شوہر کی اور ان کی بھی ناچاکی رہتی تھی، تو کیا یہ بچوں پہ اثر ہوا؟ میرا خیال ہے کہ ناچاکی تو آپ کے ہاں سمجھی جاتی ہے، اور جو میرے دادا کی فیملی ہے اس کے ہاں یہ نہیں سمجھی جاتی. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں میرے جتنے چچا ہیں نا، اور میرے والد صاحب میرے چچا، تو وہ بڑے اپنی بیگمات کے ساتھ سخت تھے. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی تھی کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ عمران خان کی طبیعت میں بنیادی طور پہ ایک تھوڑی سی کولڈنس ہے ویزا وی ہز ریلیشن شپس ود پیپل. سوچتے نہیں ہیں جب وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک تو 16-17 سال کی عمر میں وہ پورا سسٹم سے کٹ آف ہو گیا. اس زمانے کاؤنٹی کرکٹ تھی، پہلے تو چلا گیا جب آکسفورڈ چلے گئے. چلا گیا نہیں، پہلے تو بوسٹر شہر میں ہائی اسکول جا کے کیا، ہائی اسکول یہاں سے تو ہائی اسکول نہیں کر کے گیا تھا. اب یہ دیکھیں اس کے بعد وہ پاکستان آیا ہی 5 سال کے گیپ کے بعد ہے. پھر جب آیا تو اس وقت آلریڈی ہی واز ان دی رینکنگ، اور اس کو ایک جس کو کہنا چاہیے پوری دنیا میں اس کی ایک پہچان ہو چکی تھی. آج اس کے بعد اس نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا. وہ تھوڑا سا زیادہ ایک پاپولر تھا، اور اب تو وہ میرا خیال ہے وہ جو کمپلیکسز آتے ہیں نا تو عمران کے اندر وہ آ گئے، جو خود بھی اس کو کہو تو شاید غصہ آ جائے کہ یہ کیا بات کر دی تم نے. آپ نے بیہائنڈ دا سینز یا ناٹ سو بیہائنڈ دا سینز ہمیشہ پالیٹکس میں پورا حصہ لیا. 1977 میں 5 جولائی کو ماشاء اللہ کیا، پالیٹکس سے ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے جی، 1-2 مہینے چولاک نے کہا کہ جی 90 دن میں الیکشن کروں گا، کوئی ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے بعد ختم. آپ اس وقت اس چیز کے قائل تھے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں آئی واز نو باڈی. جب آپ نے نٹ ناٹ پرائیویٹ لمیٹڈ شروع کی ٹیکسٹائل کمپنی تو اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ دیکھیں میں جدہ کے اندر بڑی ایک لوکریٹو جاب کرتا تھا جی، اور جو پیسے تھے لیکن اتنے پیسے میرے پاس نہیں تھے. میرے پاس جو ایک 40 لاکھ روپے تھا جو میں نے آپ کو اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ 90 کے اندر اسے 1 کروڑ 82 لاکھ کی اسے فیکٹری بیچی، which was not a big مطلب which was a big amount at that time. تو 40 لاکھ روپے میں نے اس کو دیے، اور پھر میں نے 2-3 دوستوں کا اپنے بردر لا کا میں نے کہا یہ دیکھے فیکٹری میں وہ دے چکا ہوں، کچھ میرے پاس اور بھی پڑے تھے. اتنا میں نے میری سیونگ 4-5 سال. آپ کے پارٹنر عمر فاروق گولڈی بھی تھے اس میں؟ سیٹھ عابد کے جو بھانجے تھے؟ نہیں، ان کی اپنی ٹیکسٹائل، وہ تو بہت بڑی ٹیکسٹائل لیدر لگائی تھی. ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس میں، پارٹنرشپ وغیرہ کوئی نہیں تھی؟ میں 2002 میں این ٹیکسٹائل پہ برا وقت آیا تو میں عمران خان صاحب کا الیکشن میاں والی میں لڑنے کے لیے میاں والی موو کر گیا. ارلی 90s میں آپ کی جنرل حمید گل سے بڑی قربت تھی. حمید گل صاحب سے میری بڑی گہری دوستی تھی، اور لیکن مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن ان کی جو تھے نا وہ ایسی وہ آئیڈیلزم تھا جو پریکٹیکل نہیں تھا. 1989 میں نجم نے اور میں نے اپنا ویکلی دا فرائیڈے ٹائمز لانچ کیا، اور میں نے پہلے ایشو کے لیے فیصلہ کیا کہ میں عمران خان کا انٹرویو کروں گی.
تو آپ آبویسلی جانتے تو تھے ان کو, دوستی یاری بھی تھی. میں زمان پاک گئی, انہوں نے مجھے ٹائم دیا, میں نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ عمران تم سیاست میں آؤ گے؟ تو اس نے مجھے کہا کبھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو ہی سیڈ دیٹ آئی وینٹ ٹو سی اے اسپینش سوتھ-سیئر. ایک اسپینش خاتون تھی جو کہ ہاتھ پڑھتی تھی. میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو کہا کہ میرا ہاتھ پڑھ کے بتاؤ میری کیا قسمت ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ سیاست میں نہ جانا, یو ول بی assassinated. اور مجھے اس کی بات پہ یقین ہے اور اس لیے میں کبھی سیاست میں نہیں آؤں گا. کیا وہ ہمیشہ اسی طرح سپرسٹیشس تھے؟ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ آ کے شاید جو باقی بھی گورے بھی شاید ہو جاتے ہیں, میں نے دیکھا اس جگہ پہ آ کے جو تھوڑے بہت توہم پرست ہو جاتے ہیں. یا لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران نے 1990 میں خود بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں سیاست میں آؤں گا. یہ انسان اس نے تب سوچا ہوگا, اور بعد میں نے اس کو کنفرم کیا جب کرسٹینا بیکر کی کتاب میں نے پڑھی فرام MTV ٹو میکا, اور عمران کے ساتھ میری 2-3 آؤٹنگ تھیں. ایک دفعہ ہم نیو یارک میں تھے اور ایک دفعہ 2006 کے اندر انڈیا میں اکٹھے تھے. تو اس کے 2-3 کومنٹس تھے, تو وہ میں جو جنرل تھے, مطلب نہیں, وہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سنیل گاوسکر ان کو کہیں ملنے آیا تو اس کو کسی نے پوچھا نہیں. سنیل گاوسکر نے مجھے کمپلینٹ کی, جب کمپلینٹ نہیں کی, سنیل گاوسکر بڑا ریلیکسڈ آدمی ہے, بڑا کوئی کمپلیکس نہیں. وہ کہتے دیکھو یار ملک میرا ہے اور پوچھ چیزی ہو رہی ہے. تو میں نے عمران کو یہ سنیل گاوسکر نے کہا ملک میرا ہے اور پوچھ اس کو رہے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا عمران سنیل گاوسکر نے یہ کہا. تو جہاں بھی انڈیا جاتے تو اس پہ پریس ٹوٹ پڑی تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ اگر پالیٹکس میں نہ ہوتا نا تو یہ توجہ مجھے نہیں ملنی تھی. ہم امریکا میں پھر رہے تھے تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار فلاں پلے ریٹائر ہو گئے. کچھ مجھے یاد نہیں کون ہے, بہت بڑا فٹ بال کا تھا. یہ کہتا آپ اس کو پتہ چلے گا, کہتے یہ جو پرفارمر ہوتے ہیں نا, تو یہ ان کی لائف اتنی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو جو کھیل رہے ہوتے ہیں. جب وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں نا تو دے جسٹ سنک انٹو اوبلیوین, گمنامی میں چلے جاتے ہیں. He didn't want to sink into oblivion. گمنامی سے وہ بہت ڈرتے ہیں. تو ایڈمیشن کی ہوئی ہے کرسٹینا کے سامنے, جو اس کی دوست تھی 92 کے اندر, کہ میں یہ شوخانہ ہسپتال بن گیا تو میرے جو ہے نا پورا میرے پاس بڑے تگمے لگ جائیں گے, اور میں نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, پاکستانی قوم میں بڑا اس کا قدر ہے, جو تعارف کرا تھا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا فرام MTV ٹو میکا. فرام MTV ٹو میکا. کرسٹیان باکر ایک جرمن خاتون تھی جو عمران خان کی دوست تھی. تو مجھے تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ کرسٹیان سے شادی کر لیں, وہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میرے خیال ہے آپ کتاب پڑھ لیں, سارا سے بتایا. 20 پیجز ہیں, 30 پیجز کے بارے میں. اس میں بہت آپ کو انفارمیشن عمران کے بارے میں, عمران کو پڑھنے کے لیے. جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے تو یہ نظر آیا کہ ان کی تقریباً شادی ہونے والی تھی. بٹرے کی ہے, میں سمجھتا ہوں بٹرے کی ہے عمران. تقریباً شادی ہونے والی تھی. مجھے کتاب پڑھ کے I really feel sorry for عمران, not for کرسٹینا, کیونکہ بٹریل عمران نے کی ہے. تو ایک بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ اتنا بڑا آپ کی شخصیت ہے, آپ اس کو بٹرے کریں. لیکن اس میں وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اچانک کرسٹیان کو ایک دن بتایا کہ بھئی میرا پیر اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے شادی کروں, اور ساتھ میں اس کہانی بھی لف کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ دونوں مر جائیں گے. جی, اور اس کے فوراً بعد ان کی جمائمہ سے منگنی ہو گئی. نہیں, میرا خیال ہے جمائمہ کی منگنی اس سے پہلے ہو چکی تھی. اس کو بہت لیٹ جا کے بتایا اس نے, لیٹ بتایا. تو یہ اگر آپ کسی کی ہاں لیں گے نا, جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کسی دی ہاں نہ لگو, وہ پھر لگتی ہے انسان کو آ کے. تو میں نے کرسٹیان کی جب کتاب پڑھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. Do you agree with that? یار بیچاری مسلمان ہوئی, اس کے لیے مسلمان ہوئی, وہ سب کچھ, اور وہ آج بھی مسلمان ہے. اور جینوئنلی ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں PTI کے بانیوں میں سے ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے PTI کی فارمیشن میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح پتا تھا کہ یہ سیاست میں بہت سلی لوگ, اور یہ میں ایسے ہی کہتا تھا. دیکھو میری اس کی بڑی بے تکلفی تھی, تو اس کو میں نے ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران تم خراب ہو گئے.
اس کو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے 93-94 میں لیکن دیکھیے جنرل حمید گل صاحب وغیرہ نے یہ اصل میں وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ عمران بہت تیز آدمی ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ مجھے جو جس میں پروبیشن ٹائم ہے میں نے یہاں تھوڑا گزارنا ہے تاکہ ان کو دیکھوں ٹٹولوں. جیسے انہوں نے دیکھا جو حاصل کرنا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا چاہیے تو مجھے چاہیے نہیں چاہیے. سعید اللہ نیازی آپ کے بھائی پی ٹی آئی کے بانی تھے. بانی تو نہیں چلے گا, صوبائی صدر ہے. کیا آپ نے عمران خان کو جاوید احمد غامدی سے ملایا, قاضی حسین احمد سے ملایا. اس میں بالکل میرا یہ تھا کہ کیوں ملایا؟ میرا خیال تھا کہ شاید اس کی جو پولیٹیکل جو اپ برنگنگ ہے اس کے اندر اس کو کلیئرٹی آنی چاہیے اور تھوڑا سا مذہبی ہو جائے. تو آپ کا پی ٹی آئی کے اندر بہت بڑا ایک ہاتھ ہے. دیکھو میں اب اس کو آپ کسی چیز میں رکھ سکتے ہیں, لیکن میں پی ٹی آئی کی کبھی کسی میٹنگ میں سب کو پتہ ہے. جب عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان کیا, میرا خیال ہے کہ 2011-2012 کی بات ہے. 2011 کا 28 دسمبر کو اس نے اعلان کیا جی, اور 2012 میں کل ہے کہ آپ نے ان کی بہت مخالفت کی اور کہا یہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. رکوا لیے. تو آپ نہیں رکوا سکے. وہ ایک اور جگہ چلا گیا تھا. اس وقت وہ سمجھتا تھا کہ حفیظ اللہ جو ہے وہ اس وقت کباب میں ہڈی ہے, کیونکہ جو جس ایلیٹ میں جنرل پاشا وغیرہ ہوں گے یا کوئی بھی ہوگے, آئی ڈونٹ نو, میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کن میں تھا اور نہ میرا انٹرسٹ تھا. مجھے تو جو تجربہ ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ نے اس وقت جو کو کمیٹی تھی اور لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ عمران کو روکو, سب کو بلایا, عمران کو خود بلایا اور کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہ ہونے دو؟ نہیں, اس سے پہلے شامل قریشی سے, شاہ جہانگیر ترین صاحب سے, ان سے سب سے, جاوید ہاشمی صاحب سے, سب کو میں نے کانفیڈنس میں لیا. ایک طرف آپ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں پی ٹی آئی سے, دوسری طرف لیٹ می فنش مائی سینٹنس, دوسری طرف آپ کو کمیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہ ہونے دیں. تیسری طرف نیازی صاحب آپ جاوید ہاشمی کے بڑے قریبی دوست ہیں, آپ ان کو قائل کر رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جوائن کرو. آپ شاہ محمود قریشی کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ تم پی ٹی آئی جوائن کرو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, اور کرائی آپ نے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا پی ٹی آئی کے اندر پورا حصہ ہے. اچھا, اور آخری سوال بفور یو ٹیک آف, لیٹ می جسٹ آسک یو, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی تھی؟ 2002 کے اندر اس کے پاس کچھ بندے آئے, جرنیل آئے, میں تو جانتے ہی تھا. اچھا, اتفاق سے میں آیا. اچھا, میں عمران خان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا اس کو نہیں یاد رہتا کہ لوگوں کو چائے پوچھیں, کافی پوچھیں, تو میں نے دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے. میں نے کہا اندر کون ہے؟ کہا جی عمران خان صاحب بیٹھے. آج نہیں, اس وقت میرے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے, تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ سادہ کپڑوں میں تھے. میں نے دروازہ اس طرح سے کھولا تو عمران, میں نے کہا عمران, تو عمران میں سامنے بیٹھا تھا جیسے, تو جیسے کھولے تو عمران کے جو چہرہ تھوڑا سا نروس ہو گیا. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ تو آئی گاٹ دی میسج. میں نے کہا عمران چائے کافی, جو میرا جس کے لیے میں نے کھولا تھا, تو ہاں بھجوا دو. میں دروازہ بند کر گیا. مجھے پھر بھی نہیں رجسٹر ہوا. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میری ہائنڈ سائڈ میں تو میں کلک تو کر جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں وہ جا کے لینڈ ہوتی ہے کہ دیر واز سم تھنگ رانگ یا سم تھنگ جو ہے نا, اور سم تھنگ رائٹ, یا سم تھنگ رائٹ اور سم تھنگ مور ٹو اٹ. نٹ ناٹ کی انڈیٹڈنس جو بڑھ رہی تھی, جو اس کے قرضے بڑھ رہے تھے, جو آپ کو خود مشکلات میں جو آپ گھرے ہوئے تھے, کیا وہ عمران اس سے بھی تھوڑا سا انکمفرٹیبل محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو؟ کبھی آپ کو کہا انہوں نے کہ اس سے جان چھڑائیں؟ بہت سمپیتھیٹک تھا. مجھے کہتا ہے یار دیکھو وہ, کہ بلکہ جب میں الیکشن لڑا تھا کہتا ہے یار مجھے تمہیں پتہ ہے تمہارا کاروبار خراب ہو گیا, لگ جائے, تباہ ہو جائے گا, ابھی نہیں ہوا ہو جائے گا. میں کہ عمران اب دو چیزیں ہیں, یا ایک سیٹ لے لیں یا میں کاروبار بچا لوں. ناچاکی کیوں ہوئی آپ کی؟ ناچاکی تو یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے لیے اب بیگیج بن گیا ہوں, دخل دیتا ہوں. ظاہر عادت پڑی تھی بچپن سے. جب آپ نے زمان پاک سے کوچ کیا تو آپ کی بیگم اور آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے ساتھ؟ دیکھو میرا بیٹا تو خیر تھا ہی نہیں, وہ انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا, بہت بچہ تھا. مطلب اس وقت اس کی عمر جو تھی 18-19 سال ہوگی, آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے, تو 20-21 سال کا. تو میری بیگم جو تھی وہ دیکھیں, یہ چوائس ہوتی ہے نا, میرے لیے تو بڑا انڈیگنیفائی ہے. میں کہوں گا اپنی بیگم کو کہ تم اپنے بھائی کے مقابلے میں مجھے چوز کرو. اکیلا بھائی ہے, پھر ان کے بھائی جو ہے اب نیا سیاست کا جو ہے شائننگ سٹار بنا ہوا ہے, میگا سٹار بن گیا تھا پالیٹکس کا.
تو کون بندہ کہتا ہے کہ چانس ہم کریں. خیر اس کے بعد آپ حفیظ اللہ بیچارہ, اس کے بعد نہیں حفیظ اللہ بیچارہ کیوں, اس کے بعد آپ جرنلزم کے میگا اسٹار بن گئے. تو وہ کیسے آپ میگا اسٹار بنے؟ نہیں مطلب آپ نے پھر کالمنسٹ بھی آپ بنے, وہ بھی دیکھیں وہ کیسے بنے آپ؟ وہ اندازہ لگا. حسن نثار صاحب اور ہارون رشید صاحب جنگ اخبار میں لکھتے تھے, اور اس سے پہلے پرویز رشید نے ایک آرٹیکل لکھا, تو میں نے پرویز رشید نے 3 قسطوں میں آیا آرٹیکل عمران خان کے خلاف اور کئی لوگوں کے خلاف, ان کے نام سے انہوں نے لکھا. تو میں نے پرویز کیونکہ جانتا ہے میرا دوست ہے, بڑا گہرا دوست ہے, تو میں نے جنگ میں ہی اس کے جواب لکھ دیا. مجھے یاد ہے جب ہماری نجی محفلیں ہوا کرتی تھیں تو آپ کہتے تھے کہ, اور اس وقت آپ یہ بات کرتے تھے جب اس کے کہیں دور دور آثار نہیں تھے, تو آپ کہتے تھے کہ جو اس کو اقتدار میں لائے ہیں ان کو سینگوین نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ اطمینان میں نہیں رہنا چاہیے, اور ایک اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. یہ ان کے ساتھ وہ کرے گا. آپ ہمیشہ کہتے تھے, آپ ہمیشہ کہتے تھے, آپ کہتے تھے کہ یہ وہ ہوگی ان کے ساتھ جو پھر یہ یاد کریں. 2018 سے پہلے شہباز صاحب کو بتایا, سارے میں سارے لوگوں کے اندر بیٹھتا تھا. میں نے کہا ایک دفعہ آ جائے, یہ کرتا کیا ہے. میں نے میاں صاحب جیل میں تھے فروری 2019 میں گیا, میں نے کہا میاں صاحب یہ 2 سال بعد اسی جگہ پہ اس جیل میں وہ بیٹھا ہوگا. آپ نے ٹی وی پہ عمران خان کی پرائم منسٹرشپ کے دوران ان کی بہت تنقید کی, آپ کے اوپر پریشر تھا؟ میرا خیال ہے کہ عمران سے ہی مجھے پوری توقعات تھی کہ ہی وڈ اسٹوپ ٹو اینی لیول, اور کسی حد تک چل چلا جاتا. بڑے وینڈکٹیو آدمی ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے اسٹیبلشمنٹ بہت ہی, جس کو کہنا چاہیے کہ بہت. میں جب جاتا تھا نا آپ کے گھر سے فرض کیا اٹھ کے, تو میں کہہ کے جاتا تھا کہ جگنو میں 40 منٹس کا راستہ ہے, میرے ادھر آپ نے تھوڑا سا ویران جگہ, تو اب چیک کر لیں, اگر میں فون نہ کریں تو پھر اطلاع دے دیں گھر نہیں پہنچا. یہ پورے 3.5 سال میں نے ایسے گزارے ہیں. جب 1 پیج چل رہا تھا, ان کا خیال تھا حکومت ہمیں ملی ہے. مئی 9 کو پچھلے سال عمران خان اریسٹ ہو جاتے ہیں, لاہور میں بھی پروٹیسٹ ہوئی, جناح ہاؤس کو کمانڈر ہاؤس جو تھا اس کے اوپر بھی حملہ ہوا. آپ کے بیٹے حسان نیازی الیجڈ ہیں کہ انہوں نے اس کے رنگ لیڈر بن کے کردار ادا کیا. وہاں سے پچھلے سال سے آپ کے اوپر ایک بہت کرب کا وقت شروع ہوا, اس وقت کے بارے میں بتائیے. یہ کور کمانڈر کو جو آگ لگی تھی 2:30-4 بجے لگی تھی, حسان 6 بجے گیا تھا, اس کے اوپر کیس پورا چلا. حسان, ان کو سب کو پتا ہے کہ حسان واز ناٹ انوالوڈ. حسان نے وہاں ایک اسپیچ کی, کوئی وہ اندھیرے میں اسپیچ کی, یعنی کہ 7-8 بجے جب تک چیزیں بڑی سیٹل ہوئی تھی. اب دیکھو اسپیچ بھی رات کے وقت کی ہے. آپ کی ملاقات تو ہوتی ہے اس پہ, تو رانی پہ تو بہت سخت ہے, اس بیچاری کا بھائی ایک طرف اکلوتا بھائی, اب اسے اینگل دیکھا, ایموشنل ٹائپ دیکھے نا, اور ایک بیٹا ہے وہ ادھر پھنسی, ادھر بھاگی جاتی ہے اڈیالہ جیل, وہاں سے بھاگی جاتی ہے ادھر آتی. مجھے بڑا ترس آتا ہے, لیکن نیچی یہ ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, فیٹ کمپلیٹ. تو حسان جو ہے, جب تک عمران خان کا کیس نہیں لگتا, اور عمران خان کو انہوں نے اگلے 5-7 سال تک نہیں نکلنے دینا. انہوں نے شہباز شریف کی حکومت کو بہت ہی اچھے بھلے مانسوں کی طرح چلانا ہے. شہباز شریف سے زیادہ اوبیڈینٹ آدمی ان کو پاکستان میں نہ پہلے کبھی ملا ہے. واٹ از یور انالیسس آن واٹ دا فیوچر ہولڈز, اینڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا انجام کیا ہوگا؟ عملاً یہ لوگ عمران کو نہیں نکلنے دیں گے. یہ سسٹم کو اوبیڈینٹ سرونٹس کی طرح چلائیں گے, جیسے حکومت چلائے گا شہباز شریف صاحب, اور یہ چلائیں گے اپوزیشن. دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام, اگر شام ہی تو ہے. شام اگر صبح نہیں ہوتی تو شام بڑی تکلیف دہ ہے. نیازی صاحب بہت شکریہ. کاٹنا ہم نے وہی ہے جو ہم نے بویا ہے. اجازت دیجیے.